दामने साहब 24वें किस्त। कमरे से बाहर आते ही हया की हिम्मत जवाब दे गई। जरार की इस अचानक दस्तराजी ने उसे इतना बौखला दिया था कि उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थीं। बेख्तियार दीवार का सहारा लेते हुए उससे अपनी बेकाबू होती धड़कनों को संभालने की कोशिश की, मगर सब कुछ इतना आनन फानन हुआ था कि उसके हवास ऐसे झुंझुना उठे थे। अपनी कमज़ोरी और उसकी मोज़ोरी का एहसास उसकी आंखों में आंसू भर गया। वो निचला लब दांतों तले दबाए बेआवाज़ रो पड़ी। उसके दिल में पनपता खौफ बेजाना था। इस रिश्ते में जरा गर्देजी का पलड़ा हर लिहाज से भारी था। उसे हर मामले में बरतरी हासिल थी। वो जब जी चाहे और जहाँ जी चाहे हया को बेदस्तोपा करने और उसे जलील करने की ताकत रखता था, और वो चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। तुम जैसी बीवियां बराबर खड़ा करने के लिए होती भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर बात ज़रूरत पूरी करने की हो तो। उसके घटिया अल्फाज और तमस्सर उड़ाती निगाहें हया की याददाश्त में ताज़ा हुई तो उसके आंसू में शिद्दत भर आई। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे का मान और वक़ार होते हैं। फिर भला ये कैसा शख्स था जो अपने हाथों अपना लिबास तार तार करने पर तुल गया था? क्या इंतकाम ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे अपनी निकाही बीवी और एक बाजारी औरत में कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था? या फिर वो अपने और हया के दरमियान कायम होने वाले इस रिश्ते की इज्जत और हरमत को सिरे से कोई अहमियत देने के लिए तैयार ही नहीं था? वजह चाहे कुछ भी थी, लेकिन अपनी साथ की इस बेदर्जा बेतुकीरी ने हया को बड़ी गहरी चोट पहुंचाई थी, इतनी कि उसकी रूह तक करा उठी थी। ये तूने अच्छा नहीं किया मेरे मौला, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। रघु जाँ को काटता दर्द हद से सवा होने लगा तो शिकवा अपने आप उसके लबों से टूटकर फिजा में बिखर गया। उसी असना में दरवाजे के पीछे से खटपट की आवाज़ सुनाई दी। हया के आंसू थम से गए। उससे अपनी आंखें साफ की और तेज़ कदमों से जीना तय करती किचन में चली आई। चाय बनाकर उससे मौदासमा के हवाले की और खुद वहीं से मुंह धोकर बाहर आ गई। हादी और एलिया एक दूसरे के मुकाबिल बैठे किसी बहस से मसरूफ़ थे। उस पर निगाह पड़ी तो हादी ने बेहतियार भनुएं उचकाईं। ये तुम कहाँ रह गई थी? वो मैं हया गड़बड़ा गई। समझ में नहीं आया कि अपने जुर्म का कैसे एतराफ़ करे। वो मैं जरार के लिए चाय बना रही थी, और हस्बे तवक्का वो दोनों यूं साकित हो गए जैसे उससे कोई मंत्र फूंक दिया हो। उनकी निगाहें उसे हफीफ सा कर गईं। वो एक गहरी सांस लेती कुर्सी पर आ बैठी। मोहतरमा एलिया गौरी साहिबा, ज़रा मेरे बाजू पर चुटकी तो काटिएगा, या फिर तस्दीक कीजिएगा कि आया आपने वही सुना है जो मेरी गुनाहगार समातों में उतरा है। हया के चेहरे पर से नजरें हटाए बिना हादी ने अपना बाजू एलिया की जाने बढ़ाया तो एलिया बेख्तियार हंस पड़ी, जबकि हया बुरी तरह चिढ़ गई। ज़्यादा फजूल एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उससे हादी को घूरा। एक्टिंग? वो सिरायत से सीधा हुआ। मोहतरमा, ये धचका है, धचका। कभी शेर और बकरी को एक घाट चाय पीते देखा है? इतना बड़ा बम गिराने से पहले कम से कम होशियार तो कर देती। अगर हम मासूमों की रूह में कफ से अजरी से परवाज कर जाती तो। उससे मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए आंखें पटपटाईं तो एलिया की आंखों में हंसते हंसते पानी आ गया। तो बहुत अच्छा होता, कम से कम जान छूट जाती हमारी। हया जलकर बोली। हाँ, अब तो मैं खटकूंगा ही, भाभी जो बन गई हो। उसका अंदाज लड़ाका नंद का सा था। इस हवाले पर हया के अंदर धुआं सा भर गया, और वो जो बामुश्किल तमाम खुद को संभाले बैठी थी, ना चाहते हुए भी चटक गई। ये भी तुम सबकी मिली भुगत का नतीजा है। ना तुम लोग मुझे बलि का बकरा बनाते, और ना आज मेरी जिंदगी उस बेहिस और जालिम इंसान के साथ बंधकर बर्बाद होती। तलही से कहते उसकी आंखें भर आईं तो एलिया और हादी दोनों अपनी जगह पर सुन हो गए। माहौल पर यकलख्ती सन्नाटा छा गया। हया, एलिया ने बेख्तियार उसके बाजू पर हाथ रखा, जिसे उससे गुस्से से झटक दिया। उसकी आंसू भरी आंखें बड़ी ही शिकायत अमेज अंदाज में हादी के चेहरे पर जमी थीं, जो लब बस्सा सा उसे देख रहा था। तुम सही कह रही हो, हम सब ने मिलकर तुम्हें अपनी मजबूरी के भेंट चढ़ा दिया। एंड एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। वो नादाम और मलूल सा बोला तो हया के लबों पे एक तल्ख मुस्कुराहट आकर गायब हो गई। हम्म, क्या सॉरी और कैसी मजबूरी, सबने मुझे मिलकर बर्बाद करना था सो कर लिया। उससे बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए। और तुमसे भी क्या गिला, जब मेरी अपनी माँ ही को मेरा ख्याल ना आया। मेरी असल मुजरिम तो वो हैं, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। बावजूद सबके उसकी आंखें फल फल बहने लगीं तो एलिया ने बेख्तियार उसे खुद से लगा लिया। ऐसे मत कहो खया, प्लीज़ ऐसे मत कहो। पुप्पो पहले ही बहुत परेशान है। वो तुम्हें देखने तो तुमसे बात करने के लिए तड़प रही हैं। प्लीज़ उन्हें मज़ीद ना आजमाओ, उन्हें माफ़ कर दो।
एलिया के सतह पर वो एक झटके से उससे अलहदा हुई। मैं उन्हें आजमा रही हूँ। उसकी नज़रों में बेतहाशा गिला था। आजमाइश में तो उन्होंने मुझे मुब्तला कर दिया है। मेरी ज़िंदगी बैठे बिठाए एक ऐसी सज़ा में तब्दील हो गई है जिसका कोई किनारा नहीं। वो शख्स जो अंदर बैठा है मुझे दिन रात जलील करने पे तुला है। मेरा सुकून, मेरी खुशी सब छिन गई है मुझसे। मगर उन्हें इस सब से क्या? उन्हें तो बस शाह मखदूम गुरदेसी की खुशनुदी चाहिए थी। उनकी आंखों में अपना एक नाम, एक मुकाम चाहिए था जो उन्हें मिल चुका है। अब वो उनकी बहू और वो उनके ससुर बन चुके हैं। कहानी ख़त्म। इतनी बदगुमान मत हो। आदि उससे टोके बिना न रह सका। तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ ऐसी नहीं है। आंटी ने जो कुछ किया सिर्फ पापा की मोहब्बत में किया, उनकी इज्जत बचाने के लिए किया। बिलाशुबा वो एक अजीम औरत और एक मिसाली बीवी हैं। उनके लिए ऐसी बातें करके तुम उनकी नेक नीति और हलूस की तौहीन कर रही हो। मत रोको बेटा, कहने दो इसे। अचानक तैयबा की आवाज़ कदरे फासले से उभरी तो उन तीनों की निगाहें बीक वक्त अपने दाएं जानिब उठ कर गईं। जहाँ फूलों की बाड़ के पास सिल गिरफ्ता और मालूल सी तैयबा आंखों में नमी लिए खड़ी थी। वो कब वहाँ आई थी, अपनी बहस में इन लोगों को अंदाज़ा ही ना हो सका था। माँ से निगाहें मिलते ही हया ने हफीज़ से रुख मोड़ लिया। तैयबा के दिल पे एक सर्द सी लगी। वो लब भींचे धीरे धीरे चलती बेटी के पास आट खड़ी हुई, जो चेहरे पर दुनिया भर की बेगानगी लिए बैठी थी। अगले ही लम्हे वो झुकी और दोनों सानू उसके कदमों में बैठ गईं। एलिया और हादी सरायत से अपनी जगह से उठ खड़े हुए, जबकि हया का दिल थक से रह गया। उसकी सारी बेनियाजी हवा हो गई और चेहरा सर्द पड़ गया। मम्मा जान, ये आप क्या कर रही हैं? उससे घबरा कर उनका बाजू थामा, लेकिन तैयबा तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। उन्होंने बेख्तियार उसके घुटने पे अपना हाथ रख दिया था। बोलो, क्या अब भी माफ़ नहीं करोगी? भराई आवाज़ में कहते हुए उन्होंने पुरनम नजरों से अपनी लाडली को देखा तो हया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो तड़प कर उठी और अगले ही पल माँ के सामने घुटने देखते हुए उनके सीने से जा लगी। तैयबा ने बेताबी से उसे अपनी किसी कीमती मता की तरह खुद में समेट लिया। एक दूसरे के आगोश का सहारा पाते ही दोनों माँ बेटी की आंखें शिद्दत से बरस पड़ी। इसे दीवानावार चूमते तैयबा का बस नहीं चल रहा था कि अपने जिगर के टुकड़े को दिल में छुपा लें, इसकी हर तकलीफ, हर दर्द को अपनी पलकों से चुन लें। मेरी बच्ची, मेरी जान। उनकी तड़प अपने अरूज पर थी। एलिया की आंखें भी सारों कतार बरस रही थीं। आदि सुर्ख चेहरा लिए चंद लम्हे खड़ा अपने जज्बात पर काबू पाता रहा और फिर खुद को संभालता आगे बढ़ा। माना कि आप दोनों खवातीन एक दूसरे के बिना खासी उदास थी, लेकिन यार अब बस भी करें, या फिर मुझे भी अपने साथ कोर्स में रुलाने का इरादा है। उनके करीब बैठते हुए वो कस्सन हल्के फुल्के अंदाज में बोला तो तैयबा बहते अश्कों के साथ मुस्कुरा दी। मेरा बेटा। उन्होंने शफकत से उसके बेराया चेहरे को छुआ। आदि ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने बाजू के हसार में ले लिया और नरमी से हया का सर सहलाने लगा। हया, सीधी होकर बैठो यार, क्यों आंटी को परेशान कर रही हो? उसके टोकने पर हया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चंद लम्हे माँ के सीने से लगी अपनी सिसकियों को काबू पाती रही और फिर बामुश्किल तमाम खुद को संभालती सीधी हो बैठी। तैयबा ने हाथ बढ़ाकर अपनी लाडली के आंसू साफ किए। हया ने बेख्तियार उनका हाथ थाम कर लबू से लगा लिया। हादी एलिया की जाने पलटा, जो सूसू करती अपनी नाक पहुंच रही थी। और तुम वहाँ क्यों खड़ी हो एलिया खातून? बाकी का रोना यहाँ आकर पूरा कर लो। बजाय अपनी फुप्पो को चुप करवाने के तुम खुद गंगना जमना बहाने खड़ी हो गई। अच्छी भतीजी हो यार। उससे मसनूई हफीज से उसे घूरा तो एलिया बेख्तियार शर्मिंदा हो गई। उसका छिपा छिपा सा ये रूप एक पल को हादी की तवज्जो अपनी तरफ खींच ले गया। उसे दिलचस्पी से सामने खड़ी मोहनी सी सूरत को देखा, जिस पर फैलती सुर्खी खासा दिलकश नज़ारा पेश कर रही थी। खबरदार जो मेरी कज़न को कुछ कहा तो। हया ने उसके बाजू पर एक चिपत रसीद की तो वो एलिया पर एक गहरी नज़र डालता रुख मोड़ गया। नहीं कहता, अब होश। अपनी गुलो हरासी पर एलिया ने सुख का सांस लिया और आकर उन तीनों के साथ बैठ गई। चंद ही लम्हों में माहौल पर छाई सारी अफसरदगी दूर हो गई और फिजा उन सब की मुस्कुराहटों से खिल उठी, यूं जैसे बादलों के खुल के बरस जाने के बाद हर तरफ छाया हब्स और घुटन दूर हो गई हो। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर सारा घर वर्जमान था। शाह मखदूम ने एक नज़र अपने अतराफ पे डाली और तैयबा को एक बार फिर बहाना पाकर उनकी पेशानी पर भला ठहरे। हातिम, तैयबा से कहो कल से सबके साथ यहाँ नाश्ता किया करे। बेटे की तरफ देखते हुए वो अपने महसूस तहकमाना लहजे में बोले। उनकी इस गैर मुतवक्का बात पे एक पल को टेबल पर खामोशी छा गई। ज़ैनब का नवाला उठाता हाथ अपनी जगह पर साकित हो गया। वो बिना पलके झपकाए सुसर को देके चली गई।
حاتم صاحب نے ایک نظر حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر لب بھینچے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گئے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی ضرورت ہے، وہ آج تک جہاں رہتی آئی ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ خوش لہجے میں کہتے وہ اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ شاہ صاحب کی پیشانی کے بل گہرے ہو گئے۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، صرف مطلع کیا ہے، جا کر اسے بتا دینا۔ ان کا انداز سوٹوک اور قطعی تھا۔ حاتم صاحب کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ بعض چیزیں کبھی نہیں بدلتی اور انہی میں سے ایک شاہ مخدوم گردیسی کی حقانیت پسندی بھی تھی۔ وہ کل بھی خود سے جڑی ہر چیز، ہر رشتے اور ہر انسان کو اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، اور آج بھی انہیں اپنے حکم کی بنا چون و چراغ کیے تکمیل درکار تھی۔ بیٹے کی طرف سے خاموشی پا کر شاہ صاحب نے موضوع گفتگو بدلا۔ تمہاری آج بخش سے بات ہوئی تھی؟ جی۔ مجھے بھی ابھی کچھ دیر پہلے اس کا فون آیا تھا۔ کیوں، خیر تھی آقا جان؟ جرار نے چونکتے ہوئے دادا کو دیکھا۔ ہاں خیر ہے، اس سے کل خولا اور بلند کا ولیمہ رکھا ہے، اسی سلسلے میں فون کیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے۔ جرار کے چہرے پہ اطمینان پھیل گیا۔ او اچھا، تو پھر کیا پروگرام ہے؟ بتا رہا تھا کہ دوپہر کی تقریب ہے، اس لیے میرے خیال میں اگر ہم فجر کے بعد روانہ ہو جائیں تو بہتر رہے گا۔ کیا کہتے ہو حاتم؟ وہ یوں بولے جیسے ابھی چند لمحے پیش کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حاتم صاحب نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے اعصاب پر چھائے دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ جی یہی مناسب رہے گا۔ وہ مختصراً بولے۔ تو بس پھر انشاءاللہ کل ہم سب فجر پڑھ کر روانہ ہوں گے۔ ویسا کن انداز میں کہتے وہ زینب کی جانب پلٹے۔ اور بہو، تمہیں جو تیاری کرنی ہے کر لو، ہم پہلی بار بیٹی کے گھر جا رہے ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی تاکید پر زینب نے اسوات میں سر ہلاتے ہوئے ناشتے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ان کا دل یکلخت ہی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ویسے بھی وہ آج کل گھر میں تقریباً سبھی سے بائیکاٹ کیے ہوئے تھیں، حتیٰ کہ جرار سے بھی ان کی سادہ بات چیت نہ تھی جس کی اسے خاصی بے چینی تھی۔ آقا جان، سبحان صاحب نے گلا کھنگارتے ہوئے اچانک باپ کو مخاطب کیا تو سب کی نگاہیں مکان کے انداز میں ان پہ آ ٹھہری۔ میری طرف سے معذرت، میں اور منیرہ نہیں جا سکیں گے۔ ان کی بات پہ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ شاہ صاحب نے بے تاثر نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ یہ ممکن نہیں، تم دونوں کی شرکت لازمی ہے۔ لیکن آقا جان، کوئی لیکن ویکن نہیں۔ وہ غصے سے بولے۔ جو ہونا تھا سو ہو چکا، حالات کے آگے جتنا کمزور پڑ جاؤ گے یہ تم پر اتنا ہی حاوی ہوتے چلے جائیں گے۔ خود کو سنبھالو، لوگوں کی جوان اولادیں مر بھی جاتی ہیں، سمجھ لو بدبخت بھی مر گئی۔ تنفر سے کہتے انہوں نے بدمزگی سے سر جھٹکا تو منیرہ کو لگا جیسے کسی نے تیز دھار چھری سے ان کے دل کے دو ٹکڑے کر دیے ہوں۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے بے اختیار پھپک کے رو پڑی۔ انہیں یوں بکھرتا دیکھ کر حیا کا دل بری طرح دکھ گیا، مگر اس وقت جو ماحول تھا اسے دیکھتے ہوئے وہ خود میں اٹھنے کی ہمت نہ پا رہی تھی، اس لیے چپ چاپ سی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ڈرائنگ روم میں بھوجل سے خاموشی چھا گئی۔ سبحان گردیسی سرخ چہرے لیے نظریں جھکا گئے، ان کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ آج اس تکلیف دہ حادثے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب ان کے والد نے اس موضوع پر براہ راست ان سے کوئی بات کی تھی۔ ان کا کہنا بالکل درست تھا، حالات کے آگے پسپائی اختیار کرنا مسئلے کا حل نہ تھا، الٹا یہ خود کو ہر لحاظ سے کمزور تنہا کر دینے والی بات تھی، کیونکہ انہیں جو نقصان پہنچا تھا اس کی تلافی تو اب ساری عمر ممکن نہ تھی۔ ایسے میں اپنے آپ کو ارد گرد سے کاٹ لینے پر ان کا ذہن، ان کی شخصیت اور ان کا اعتماد ضرور ٹوٹ پھوٹ اور ابتری کا شکار ہو سکتا تھا۔ آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں خود کو سنبھال کر زندگی کو آگے بڑھانا ہوگا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ دھیرے سے بولے تو شاہ صاحب کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ شکر ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آئی، اور بہو تم بھی حوصلے سے کام لو، جو کچھ بھی ہوا اس میں تم دونوں کا کوئی قصور نہیں، اس لیے اس حادثے کو اپنی آزمائش سمجھ کر اس پر صبر اختیار کر لو۔ انشاءاللہ میرا رب تم دونوں کے لیے ضرور آسانی پیدا کرے گا اور تمہیں اس امتحان کی گھڑی میں سرخرو کرے گا۔ وہ جب سے بولے تو سبھی کے لبوں سے انشاءاللہ نکلا۔ زینب نے تنفر سے ہنکارا بھرتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ ان کے نزدیک ان کے گھر اور ان کے بیٹے کی بربادی کے ذمہ دار صرف اور صرف سبحان گردیسی ان کی بیوی اور بیٹی تھی، اس سے انہیں ان سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ شاہ مخدوم نے ایک گہری سانس لی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہولا اور بلند کے ولیمے کے اگلے روز جرار اور حیا کا ولیمہ رکھ لیا جائے، ہمیں گاؤں والوں کے لیے دعوت تو رکھنی ہی ہے، اس لیے کیوں نہ دونوں کام ایک ساتھ نپٹا لیے جائیں۔
انہوں نے تاکید طلب نظروں سے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا تو سب اپنی اپنی جگہ پر چونک گئے۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ حاتم صاحب نے خوشی سے سراہا۔ بخت نے ولیمے کا فنکشن ارینج کرنے کے لیے شہر سے لوگوں کو بلوا رکھا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ ان سے ہماری تقریب کے لیے بھی بات کر لے۔ ہاں، یہ بہت اچھا رہے گا۔ شاہ مہتوم نے حامی بھری۔ ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بخت سے بات کرتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے حیا کی جانب پلٹے۔ حیا بیٹا، تم اپنی ماں کے ساتھ جا کر فنکشن کی مناسبت سے اپنے لیے ڈریس اور باقی چیزیں لے آؤ۔ میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں وہ تم لوگوں کو بازار لے جائے گا۔ ان کی اس بات پہ حیا کا دل تیزی سے ٹوٹ کر ابھرا۔ وہ کسی صورت ایک بار پھر دھلناپے کا سنگھار کر کے جرار گردیسی کے پہلو میں بیٹھنے کی حیثیت اور حزیمت سے نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ یہ اس کی برداشت کا کڑا امتحان تھا، جس کا سوچ کر ہی اس کا دم الجھنے لگا تھا۔ اس کی صورت پر 12 بجتے دیکھ کر جرار کے لبوں پہ ایک محسوس سی مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ اس سے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اطمینان سے نیچے رکھا۔ کسی کو ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، میں حیا کو خود لے جاؤں گا۔ اس کے اعلان پر حیا نے گھبرا کر نگاہیں اٹھائیں، مگر وہ بے نیاز سے اپنی ماں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ماما، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کو ہولا کے لیے جو بھی لینا ہو لے لیجیے گا۔ زینب نے ایک شعلے برساتی نظر بیٹے پر ڈالی۔ انہیں اس ساری گفتگو میں اپنا نظر انداز کیے جانا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ بہت شکریہ، مجھے جہاں جانا ہوگا میں چلی جاؤں گی۔ سیر ہنسی کہتے ہوئے وہ غصے سے اٹھی اور کرسی دھکیلتے ڈرائنگ روم سے واک آؤٹ کر گئی۔ سب اپنی جگہ پر خاموش ہو گئے۔ پاپا، حیا کی دھیمی آواز پر حاتم صاحب سمیت سب نے بے اختیار اس کے سمیت دیکھا۔ میں آج کہیں نہیں جا سکوں گی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ نگاہیں جھکائے وہ دھیرے سے بولی۔ حاتم گردیسی ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں دیکھ لوں گا۔ جرار کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ سب کے سامنے حیا کا انکار جرار کی بات کی نہیں بلکہ اس کی ذات کی نفی تھی۔ اس سے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کچھ نہیں دیکھے گا، اس کا جوڑا صرف میری پسند کا ہوگا، ورنہ یہ جس بھی حلیے میں ہوگی اسی حلیے میں مہمانوں کے سامنے جائے گی۔ سر لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا وہ پلٹا اور تیز قدموں سے دہلیز پار کر گیا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پورے گھر کے سامنے تصویر کا احساس اس کا چہرہ سرخ کر گیا۔ وہ اٹھی اور دھیمی آواز میں معذرت کرتی باہر نکل گئی۔ حاتم صاحب نے بے اختیار اپنا سر تھام لیا۔ یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا آغا جان؟ انہوں نے پریشانی سے باپ کو دیکھا۔ ہو جائے گا، کچھ وقت لگے گا، مگر دھیرے دھیرے چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ انہوں نے چائے کی پیالی اپنی جانب کھسکائی۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو؟ اتنے منفی انداز میں مت سوچو، اچھا گمان رکھو گے تو اچھا ہی نتیجہ نکلے گا۔ ان کا اعتماد اتنی تھا۔ حاتم گردیسی کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ انہوں نے تعجب سے اپنے باپ کے مطمئن چہرے کو دیکھا۔ وہ اس قدر پرسکون تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بے اختیار انہیں ان کے اعصاب کی مضبوطی پر رشک آیا۔ شاید سب کی زندگیوں کو اپنے حساب سے چلانے والوں کے دل گردے اتنے ہی مضبوط ہوا کرتے ہیں، تبھی تو انہیں اپنے فیصلوں کے اثرات سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ مگر حاتم صاحب اپنے اندر ان جیسی بے نیازی اور بے حسی پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے ساری صورتحال بے حد پریشان کن تھی۔ وہ کبھی بھی اولاد پہ زور و زبردستی کے قائل نہیں رہے تھے، مگر اس روز وقت اور حالات کی نزاکت نے انہیں بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن آج اپنے اس خود غرضی بھرے فیصلے کے نتائج دیکھ کر انہیں حقیقتاً افسوس ہو رہا تھا۔ یہ احساس کہ کہیں وہ اپنے بچوں کی زندگیاں برباد تو نہیں کر بیٹھے تھے، انہیں رہ رہ کر تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ دل گرفتہ اور ملول سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گئے۔ اب تو صرف اللہ کی ذات تھی جو انہیں ان پچھتاووں سے نجات دلا سکتی تھی، اور ان کے دل نے اس پل بڑے جذب سے اسی پاک ذات سے اپنے لیے مدد اور اپنے گھرانے کے لیے آسانی طلب کی تھی۔ اپنی کمرے کی کھلی کھڑکی میں کھڑی سلویا خالی ذہنی کے عالم میں باہر پھیلی تاریکی پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ ہر سو گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زندگی کا ہر احساس اندھیرے کی چادر تلے کروٹ لے کر اطمینان سے سو رہا تھا۔ بس ایک وہی تھی جو اپنا تن من جلائے شب بیداری کی سزا جھیل رہی تھی۔ ایسے میں اپنے پیچھے ہونے والے کھٹکی کی آواز پر اسے پلٹ کر دیکھا تھا اور دروازے سے اسود کو اندر آتا دیکھ کر اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری ہو گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس پر نگاہیں جمائے وہ سپاٹ سے لہجے میں بولی تو دروازہ بند کرتے اسود کے ہاتھ ایک پل کو رک گئے۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے اور کہاں ہونا چاہیے؟ اسے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ سلویا پوری طرح اس کی جانب گھوم گئی۔ سمرت کے پاس۔
وہ بنا کسی پسو پیش کے بولی تو اسون کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ زمرد کا یہاں کیا ذکر؟ یہ بھی خوب کہی۔ اسے تلخی سے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ پرسوں تک آپ میرے ساتھ تھے ملک صاحب، کل کا مجھے پتا نہیں، سو اصولاً آج زمرد کی باری ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اسون کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ اس نے غشمگین نظروں سے سامنے کھڑی سلویا کو دیکھا، جس کی گلابی رنگت 2 ہی دنوں میں سردی مائل ہو گئی تھی۔ رونے کی کثرت اور نیند کی کمی نے اس کی ستارہ آنکھوں کی چمک مان کر کے انہیں گہرے حلقوں میں لپیٹ دیا تھا۔ اس کی ریشمی زلفیں بے ترتیب اور لباس مل جگہ سا ہو رہا تھا۔ اسون کے دل کو کچھ ہوا۔ بے اختیار اسے ویل ڈریسی سلویا گردیسی کا خوشبو میں بسا وجود یاد آ گیا، جسے اپنے لباس پر ایک شکن تک پسند نہ تھی۔ اسون کا سارا غصہ دھواں بن کر ہوا میں کہیں تخیل ہونے لگا۔ میں کہاں جاؤں گا کہاں نہیں یہ میری مرضی ہے، اس کے لیے مجھے تمہارے حساب کتاب کی ضرورت نہیں۔ دھیرے سے کہتا وہ آگے بڑھا، لیکن سلویا اس کی راہ میں آ کھڑی ہوئی۔ لیکن مجھے ہے، میں نے آپ کی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنا سب کچھ زمرد کے ساتھ مل بانٹ کر رہوں گی۔ وہ اسے تیز سسوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو اسون کی برداشت جواب دے گئی۔ تم ہوتی کون ہو میرے لیے فیصلے لینے والی؟ اسے غصے سے اسے دیکھا، مگر سلویا ناڈر بنی اس کی بھڑکتی آنکھوں میں دیکھے چلی گئی۔ یہ میرا نہیں، آپ کی ماں کا فیصلہ ہے، جا کر ان سے بات کریں۔ ایسی کی تیسی ان فیصلوں کی، میرا جو چیز چاہے گا وہ میں کروں گا، دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے سے ہٹاتا آگے بڑھ گیا۔ سلویا سر تھا پاس سلگ اٹھی۔ آپ یوں دھونس دکھا کر اپنی من مانی نہیں کر سکتے زمرد۔ زمرد نہ کبھی میرے لیے اہم تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، سمجھی؟ سختی سے اسے باور کرواتے وہ بیڈ پر بیٹھ کر پاؤں میں پہنی پشاوری چپل اتارنے لگا۔ اس کے الفاظ سلویا کے صبر کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے۔ وہ بپھر کر ایک قدم آگے آئی۔ تعلق ایسے نہیں ٹوٹتے بہادر صاحب، اس کے لیے بڑی ہمت درکار ہوتی ہے، جو بدقسمتی سے آپ جیسے نام نہاد بہادروں کے خاندان میں ناپید ہے۔ اس لیے میرے سامنے تعلق توڑنے کی دھائی مت دیں۔ وہ جب تک آپ کے نکاح میں ہے آپ کی بیوی ہے، اس لیے جائیں اور جا کر اس سے اپنا رشتہ نبھائیں۔ غصے سے مٹھیاں بھینچے وہ ہذیانی انداز میں چلائی تو ایک لمحے کو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اسون لب بھینچے اسے ساکت نظروں سے دیکھے چلا گیا۔ سلویا کی سانس دھکنی کی مانند چل رہی تھی اور اس کا چہرہ انگارے کی طرح دھک اٹھا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس وقت اپنے آپے میں نہ تھی۔ اسون نے بامشکل تمام اپنے چٹکتے اعصاب پر قابو پایا اور دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ سلویا کی جانب تھا، جو شعلہ جوالا بنے کھڑی اسے ہی گھور رہی تھی۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ اچانک سے بولا۔ سلویا ٹھٹک کر اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ اسون کی اداس آنکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد تھا۔ سلویا کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ وہ تیزی سے پلٹی، لیکن اس سے پہلے کہ اس سے دور جاتی اسی کلائی اسون کی مضبوط گرفت میں آ گئی۔ پلیز سلویا۔ اس کی آواز اپنے اندر ڈھیروں التجائے سمیٹے ہوئے تھی۔ سلویا کا دل پانی بن کر اس کی آنکھوں کے رس سے بہنے لگا۔ میں یہاں ہوں، آپ کی ذات سے جڑی سب سے تلخ حقیقت کو تسلیم کر چکی ہوں، کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ وہ بنا پلٹے بھرائی ہوئی آواز سے بولی تو اسون جیسے تڑپ اٹھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے تمہارا سمجھوتا نہیں، تمہاری محبت چاہیے، تمہاری ہنسی، تمہاری خوشی چاہیے، مجھے میری سلویا چاہیے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح مچل کر بولا تو سلویا کے لیے مزید خود پر قابو پائے رکھنا ممکن نہ رہا۔ وہ بے بس اور بے اختیار سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسون نے بے قراری سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ کسی بے قرار گڑیا کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ میری جان، آئی ایم سوری، آئی ایم سو سوری مائی لو۔ وہ دیوانہ وار اس کے بالوں کو چومتا جا رہا تھا۔ سلویا نے اپنا چہرہ اس کے فراز سینے میں چھپا لیا۔ اس کی ساری ہمت، ساری بہادری ریت کی بھربھری دیوار کی طرح ڈھہ گئی۔ میں مر جاؤں گی اسون، مر جاؤں گی، میں یہ سزا نہیں جھیل سکتی، آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، آپ پلیز مجھے یہاں سے کہیں دور لے جائیں، پلیز۔ اس کے آنسو اسون کی قمیص کو بھگوتے اس کے سینے کو جلا رہے تھے۔ اس نے اسے کچھ اور بھی شدت سے خود پہ سمیٹ لیا۔ لے جاؤں گا، ضرور لے جاؤں گا، مگر تب تک تمہیں خود پر اور ہماری محبت پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ یاد ہے نا، ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی ایک دوسرے سے بدگمان نہیں ہوں گے، اپنی محبت پر یقین کھونے سے پہلے ایک دوسرے کو موقع ضرور دیں گے،
اور تمہیں آج وہ موقع مجھے دینا ہوگا۔ مجھ پر یقین رکھنا ہوگا کہ میں صرف اور صرف تمہارا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ سنا تم نے؟ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرتے ہوئے وہ اپنے دل کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ بولا تو سلویا نے سسکتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ اسفند نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے خود سے لگائے بیڈ پر آ بیٹھا۔ اس کے بازو کے ہزار میں سلویا کا ہر درد، ہر خوف اور ہر اندیشہ اپنے آپ دم توڑنے لگا، یوں جیسے وہ ایک کڑی مسافت کے بعد اپنے گھر لوٹ آئی ہو۔ اس کا تھکا ہارا ذہن پرسکون ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ بی بی نرگس اپنے کمرے میں سونے کی تیاری میں مصروف تھیں جب دروازے پہ ہلکی سی دستک دے کر ان کی خاص ملازمہ اندر چلی آئی۔ کیا بات ہے رجو، خیر تو ہے؟ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جی آپ کو بتانا تھا کہ چھوٹے ملک جی ابھی کچھ دیر پہلے حویلی لوٹ آئے ہیں۔ وہ دبی دبی سی آواز سے بولی تو بی بی نرگس کی ساری حساسیات بیدار ہو گئی۔ کہاں ہے وہ؟ آتے ہی اس کلموہی کے کمرے میں گھس گئے ہیں جی، اس سے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ بی بی کی پیشانی پر بل آ ٹھہرے۔ ان کا خیال تھا کہ گزشتہ شب کی طرح شاید بہادر آج کی رات بھی حویلی سے باہر گزارے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ نہ صرف گھر واپس آیا تھا بلکہ آتے ہی سلویا کے پاس بھی چلا گیا تھا۔ اس کی یہ دیوانگی ان کا خون کھولا گئی۔ انہوں نے رجو کو جانے کا اشارہ کیا اور کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ان کا رخ سمرت کے کمرے کی جانب تھا، لیکن جو ہی وہ دروازہ بجا کر اندر داخل ہوئیں ان کے قدم ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گئے۔ سمرت نے اپنا سارا سامان الماری سے نکال کر کمرے میں بکھیر رکھا تھا۔ ان کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ یہ کیا کھلارا بکھراوا مچا رکھا ہے؟ انہوں نے غصے سے بھتیجی کو دیکھا جو ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولے کھڑی تھی۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر سمرت نے ہاتھ میں پکڑا شاپر واپس رکھ دیا۔ میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے پھپھو، وہ سپاٹ سے لہجے میں بولی تو بی بی کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئیں۔ کس کی اجازت سے؟ اپنے دل کی۔ میں کوئی لاوارث نہیں ہوں جو یہاں سڑنے کے لیے۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب چٹاک کی آواز کے ساتھ بی بی نرگس کا ہاتھ اس کے چہرے پر آ پڑا۔ سمرت دھچکے کسی کیفیت میں گال پر ہاتھ رکھ کے اپنی پھوپھی کو دے کے چلی گئی جو شعلے برساتی نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ یہ تھپڑ تیری منہ سوری اور جرت کے لیے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے میرا یا اس حویلی کا نام خراب کرنے کے بارے میں سوچا بھی؟ بجائے اس کے کہ تو اپنی پچھلی حرکتوں سے عقل پکڑتی، تو ہمیں مزید عقل دکھا رہی ہے، ہمارے سروں پہ چڑھ رہی ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اس سے کچا جب آ جائیں۔ یہاں میں تیرا گھر بچانے کے لیے پاگل ہوئے جا رہی ہوں اور تو میرے ہی منہ پر کھالک تھوپنے کی تیاری کر رہی ہے، مجھے ہی سلیل کرنے چلی ہے۔ گھر؟ کون سا گھر؟ سمرت چیخ اٹھی۔ آپ کے پتر نے میرے ساتھ کوئی گھر نہیں بسایا پھپھو۔ ہاں، اپنی راتیں ضرور رنگین کی ہیں، اور جب اس سے بھی دل بھر گیا تو مجھے کسی پرانے سامان کی طرح اپنے کمرے میں پھینک کر اپنی نئی دنیا بسا کر بیٹھ گیا ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اس کی توجہ کی بھیک کے لیے اس سر پہ پڑی رہوں، اسے اپنی نئی بیوی کے ناز سخرے اٹھاتا دیکھ کر پل پل مرتی رہوں؟ نہیں پھپھو، میں اتنا ذلیل نہیں ہو سکتی۔ آنسو ساروں قطار اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ بی بی نے اسے خشمگین نظروں سے دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، مت ہو، وہ غصے سے بولی۔ لیکن اگر تیرا یہ خیال ہے کہ باپ کے گھر میں تجھ پر عزت کے بڑے ڈونگرے برسائے جائیں گے تو یہ تیری بھول ہے، کیونکہ طلاق تجھے ملے گی نہیں اور تیری بھرجائیوں نے تجھے اس زبان اور اس مزاج کے ساتھ کبھی قبول نہیں کرنا۔ اس سے جب وہاں سے جوتیاں پڑیں نا تب میرے پاس روتی ہوئی مت آنا، کیونکہ تب میں اپنے ہاتھوں سے اس حویلی کے دروازے تجھ پر بند کر دوں گی، سمجھی؟ انہوں نے انگلی اٹھائے اسے سخت لہجے میں بوار کروایا تو سمرت کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ وہ چند لمحے انہیں آنسو کی اوٹ سے دیکھتی رہی، پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے شکستہ حال سی زمین پر آ گری۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ آپ دیکھنا اوپر والا کیسے چند دنوں میں اس کی جھولی بھر دے گا، پھر بھلا اس گھر میں میری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ میں تو دھول مٹی سے بھی زیادہ ہولی ہلکی ہو جاؤں گی پھپھو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تو بی بی نرگس سے آگے بڑھ کر اس کا سر خود سے لگا لیا۔ غصے سے کام لے، جب تک میں زندہ ہوں کسی کے پیو باپ کی جرت نہیں کہ وہ میرے خون کو ذلیل کر سکے۔ دھول مٹی سے زیادہ ہولی وہ ہوگی جو میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں گھس آئی ہے۔ تو بس تھوڑی عقل پکڑ اور میری بات غور سے سن، پھر دیکھ میں اس کبوتری کا کیا حال کرتی ہوں۔ غیر مہرائی نقطے پر نگاہیں جمائے وہ ایک نئے عزم سے بولی تو سمرت کے تڑپتے سسکتے دل کو قرار سا آنے لگا۔
ان کے ساتھ کے یقین نے اس کے بے جان ہوتے وجود میں جیسے ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بی بی نرگس اسے ساتھ لیے بیڈ پر آ بیٹھیں اور پھر دھیمی آواز میں اسے اس کا اگلا قدم سمجھانے لگیں۔ اگلے روز بخت چودھری کی حویلی میں گردیسی فیملی کا بڑا بھرپور استقبال ہوا، جہاں ان کے قیام و طعام کا پورا بندوبست کیا گیا تھا۔ اولا اپنے سبھی گھر والوں کو سامنے پا کر خوشی سے رو دی تھی۔ بلند کی محبت اور نہایت چاہنے والے سسرال کے ساتھ نے اسے محض چند دنوں میں ہی مزید نکھار دیا تھا۔ خوشی اس کی آنکھوں سے ہی نہیں پورے وجود سے چھلک رہی تھی۔ بیٹی کو اپنے گھر میں شاد بات دیکھ کر ان سب کے دل مطمئن ہو گئے تھے۔ ان کے چہروں پر بڑے دنوں بعد سکون کے سائے اور بھرپور مسکراہٹ لوٹی تھی۔ ناشتے سے فراغت کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو حاتم صاحب اپنے دوست کے ہمراہ لان میں آ بیٹھے۔ مجھے تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد حاتم گردیسی نے سنجیدگی سے تہمت باندھی تو بخت بھی سیریس ہو گئے۔ سلویا، وہ پل بھر کو اٹکے۔ سلویا دلاور ملک کے بیٹے کے ساتھ بھاگی ہے کیا؟ بخت چودھری کو لگنے والا جھٹکا شدید نہیں بلکہ شدید ترین تھا۔ انہوں نے پھٹی پھٹی بے یقین آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے حاتم صاحب کو دیکھا۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ دلاور کا فون آیا تھا۔ تجھے؟ نہیں، آقا جان کو۔ وہ تو محض اتفاق تھا کہ اس وقت میں ان کے پاس موجود تھا۔ میں نے اس کی کال اٹھا لی تھی۔ پھر حاتم صاحب دھیرے دھیرے انہیں ساری بات بتانے لگے۔ بخت چودھری حیران پریشان سے بیٹھے انہیں سنتے رہے، یہاں تک کہ حاتم صاحب خاموش ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ملک دلاور اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ دل کر رہا ہے ابھی کہ ابھی جاؤں اور جا کے اس ذلیل آدمی کی گردن اڑا دوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولے۔ حاتم صاحب کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ تو پھر میری سوچ میں کیسے خود پر ضبط کیے بیٹھا ہوں۔ یہ احساس کہ میری عزت پر ہاتھ ڈالنے والا کتا اس وقت مجھ سے محض چند میل کی دوری پر بیٹھا ہے، مجھے اندر ہی اندر پاگل کیے دے رہا ہے۔ تو جو کہے صحیح ہے یار۔ انہوں نے دکھ سے گردن ہلائی۔ میرے لیے تو اس دھچکے سے سنبھلنا ہی مشکل ہو رہا ہے کہ سلویا۔ الفاظ ان کا ساتھ نہ دے سکے تو وہ بے اختیار اپنا سر تھام گئے۔ دونوں کے درمیان ایک پل کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ حاتم صاحب نے بے اختیار ایک گہری سانس لی۔ تجھے اب میرا ایک کام کرنا ہے۔ کیا؟ ملک کی حویلی پر نظر رکھوانی ہے، بلکہ اگر ہو سکے تو کسی طرح ایک عورت بھی مستقل بنیاد پر اندر پہنچوا دو۔ مجھے ہر قیمت پر سلویا کی خیر خبر رکھوانی ہے۔ بے چینی سے بولے تو بخت چودھری نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہوں۔ یقین سے اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اندر عورت پہنچوانا بہت آسان کام نہیں۔ جانتا ہوں، میرے لیے تو فی الوقت یہی بہت ہے کہ تو اس کام میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ممنون سے بولے تو بخت چودھری نے انہیں حفقی سے دیکھا۔ زیادہ فضول باتیں نہ کر، سلویا میری بھی بیٹی ہے۔ میں تو شکر کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی اتا پتہ تو چلا۔ ایسا ہی ہے۔ حاتم صاحب نے ان کی تاکید کی۔ قسم سے جب سے یہ حادثہ ہوا ہے دل کو ایک پل قرار نہیں آتا۔ مجھے تو سبحان پہ حیرت ہے، نہ جانے کیسے جی رہا ہے وہ۔ مت پوچھ۔ حاتم صاحب کے چہرے پر اذیت پھیل گئی۔ ہر روز مرنے کی والی بات ہے۔ منیرا تو اب تک سنبھلنے میں نہیں آ رہی، آج بھی کتنی منت سماجت کے بعد یہاں آئی ہے۔ بہت اچھا کیا، ان کے لیے ماحول کی تبدیلی بے حد ضروری ہے۔ بخت چودھری نے بے اختیار سراہا۔ حاتم صاحب ملول سی خاموش ہو گئے۔ چلا، تجھے چل کر سارا انتظام دکھاتا ہوں۔ انہیں دل گرفتہ دیکھ کر بخت اچانک اٹھتے ہوئے بولے تو حاتم صاحب کے لبوں سے بے اختیار ایک سانس ٹوٹ کر فضا میں بکھر گئی۔ انہوں نے محبت باش نظروں سے اپنے دوست کا پرخلوص چہرہ دیکھا۔ تجھے پتا ہے کیا، تو بہت پیارا انسان ہے۔ او خیر۔ بخت چودھری بے اختیار مسکرا دیے۔ مکھن لگا رہا ہے؟ وہ شرارت سے بولے۔ لگانا پڑے گا۔ حاتم صاحب مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بدقسمتی سے تو میرا سمدھی جو بن گیا ہے۔ ان کی بات پہ بخت چودھری کہکا لگا کر ہنس پڑے اور پھر یوں ہی دوستانہ سی نوک جھونک میں دونوں پیچھے لان کی جانب بڑھ گئے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اس مہینے کی ایپیسوڈ تھوڑی شارٹ تھی، پر ایک دو چیزیں، ایک تو آئی ایم ریئلی سوری، میں سلویا کو سلوا بولتی رہی پچھلی کافی ایپیسوڈ سے، میں نے ابھی دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ سلویا۔ اور دوسرا، اگر آپ نے آخر تک ایپیسوڈ سنی ہے اور آپ نے اسے انجوائے کیا ہے تو پلیز لائک کر لیں اور کامنٹ بھی کریں کہ کیسی لگی، اور سبسکرائب کر دیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ اٹ وڈ ہیلپ می اے لاٹ، اینڈ تھینک یو سو مچ۔